नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ ने मियां नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से क्या अहम ऐलान किया है। ताकतवर हलकों के इंतहाई करीब समझे जाने वाली एक बहुत अहम शख्सियत ने किस तरह की अहम तरीन मुलाकात की है। इस मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान क्यों बरहम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में इस मुलाकात के हवाले से किस किस्म की इत्तलात मिली। इस मुलाकात को एक बहुत बड़ी मुमकिना तब्दीली से क्यों जोड़ा जा रहा है। क्या इस तब्दीली के लिए मियां नवाज़ शरीफ को भी ऑन बोर्ड ले लिया गया है, यानी क्या मियां नवाज़ शरीफ को भी इस मुमकिना तब्दीली के हवाले से एतमाद में लिया गया है, या पहले मरहले में सिर्फ शहबाज शरीफ इस तब्दीली का हिस्सा बनेंगे और ये मुमकिना तब्दीली किस तरह से पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को उल्टा कर रख सकती है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का मामला क्या है। सबसे पहले आपको ताकतवर हलकों और पाकिस्तान के वो हलके जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये हलके असल में पाकिस्तान के फैसला साज हलके हैं, इनके इंतहाई करीबी समझी जाने वाली एक अहम शख्सियत की इंतहाई अहम मुलाकात का जो दिलचस्प अहवाल है वो आपको सुनाते हैं। तो ये जो शख्सियत है इसके बारे में एक ओपन सीक्रेट है कि ये ताकतवर हलकों के बहुत करीब है और इसकी पूरी जो सियासत है उसका महवर भी ताकतवर हलकों के जो ख्यालात हैं और ताकतवर हलकों की जो पॉलिसी है उसी पॉलिसी के गिर्द इस शख्सियत की पूरी जो सियासत है वो घूमती है। और ताकतवर हलकों के बारे में ये तासुर भी है कि इस मौजूदा सियासी सेटअप में जो इस शख्सियत को बहुत अहम किरदार मिला उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट ही थी। और ये जो शख्सियत हैं इनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान निजी महफ़िलों में इनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ये शख्सियत उन्हें बहुत ज़्यादा नापसंद हैं और यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बहुत अरसे तक इनके साथ बोल चाल भी बंद रखी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ की क़यादत का इल्ज़ाम ये है कि ये शख्सियत उन्हें हमेशा से ब्लैकमेल करती रही है और इसके बावजूद कि उन्हें जो हिस्सा इक़्तिदार में दिया जाना था उससे ज़्यादा हिस्सा दिया गया, लेकिन इतनी ज़्यादा हमारी जानिब से आउट ऑफ वे जाकर जो हमने फेवर दी उसके बावजूद इस शख्सियत की सियासी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला नहीं रुका। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनका ख्याल है। अब चूँकि ये शख्सियत रावलपिंडी के बहुत करीब है तो इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत के लिए ये मुमकिन भी नहीं कि इस शख्सियत से छुटकारा हासिल किया जाए अगर वो समझते हैं कि ये शख्सियत उन्हें सियासी तौर पर ब्लैकमेल करती रहती है। और ये जो शख्सियत है दूसरी जानिब इसका मानना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान एक एहसान फरामोश किस्म की पर्सनैलिटी हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये इस शख्सियत के अल्फाज हैं। और हाल ही में एक टीवी पर उन्होंने ये अल्फाज बोले कि जब पंजाब में तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाबात जीतने के हवाले से मुश्किल पेश आ रही थी और उन्हें मालूम नहीं था कि ये जो सेनेट का बड़ा पेचीदा नोयत का इलेक्शन होता है इस इलेक्शन को लड़ना कैसे है और मुस्लिम लीग नून जैसी जो मंझी हुई एक सियासी जमात है उसका मुकाबला कैसे करना है, तो उस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मुझे बराह रास्त मैसेजेस भिजवाते रहे क्योंकि उस वक्त उन्हें मेरी और मेरी जमात की ज़रूरत थी। लेकिन जब ये सेनेट का इंतखाब ख़त्म हुआ और मैंने पीटीआई को उसके हिस्से की सीटें दिलवा दी तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मुझे शुक्रिया का एक मैसेज तक नहीं भिजवाया। दूसरी जानिब
وزیر اعظم عمران خان ان سے کم و بیش 14 ماہ تک ناراض رہے اور ان کو نہ تو انہوں نے کوئی ٹیلی فون کال کی اور نہ ہی ان سے کوئی ملاقات کی، اور وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس کا الزام یہ تھا کہ یہ اصل میں سیاسی بلیک میلنگ کے ذریعے ہم سے ایک اور وزارت لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان جب لاہور جاتے تھے اور اپنا جو ان کا ایک ہائی پروفائل وزٹ ہوتا تھا جس میں وہ چیف منسٹر سے بھی ملاقاتیں کرتے تھے، دیگر جو انتظامیہ ہے پنجاب کی اس سے بھی ملاقاتیں کرتے تھے، ان کے جو افسران ہیں، لیکن اس شخصیت سے ملاقاتیں نہیں کرتے تھے۔ اب جس وقت بجٹ آیا تو اس وقت بھی یہ جو شخصیت ہیں ان کی جماعت کی جانب سے بڑے تحفظات سامنے آئے، یہ اپنے تحفظات سامنے لے کر آئے، اور جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اتحادیوں کے اعزاز میں ایک ظہرانہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک اور گیدرنگ تھی، تو وہاں بھی یہ جو شخصیت ہیں اور ان کی جماعت انہوں نے اس گیدرنگ میں شرکت نہیں کی اور یوں اپنی ناراضی کا پیغام پہنچایا۔ ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے چودھری پرویز الہی، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ راولپنڈی کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان ان کے بارے میں ایک منفی رائے رکھتے ہیں، تاہم جو چودھری پرویز الہی اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی اگر حکومت آج وفاق میں قائم ہے تو وہ کاف لیگ کی وجہ سے قائم ہے، اور پنجاب میں بھی اگر تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے تو وہ کاف لیگ کی وجہ سے ہے، اور یہ ایک سیاست جو کاف لیگ کرتی ہے اور اسی طرح تحریک انصاف کی، تو اگر معروضی حقائق دیکھے جائیں تو یہ بات درست لگتی ہے کہ اگر کاف لیگ تحریک انصاف سے الگ ہو جائے تو پھر تحریک انصاف نہ پنجاب میں حکومت برقرار رکھ سکتی ہے اور نہ ہی وفاق میں۔ اب چودھری پرویز الہی کی جو ملاقات ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے ہوئی جس کو وزیر اعظم عمران خان بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ شخصیت اسی سال نااہل بھی ہو جائے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے یہ بڑی شخصیت جیل میں بھی ہوں، اور یہ جو بڑی شخصیت ہیں ان کا نام ہے آصف علی زرداری، جن کو 29 جون کو عدالت نے ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے، اور ان پر فرد جرم بھی عائد کی جائے گی جب وہ ذاتی حیثیت میں طلب ہوں گے۔ اب جاننے والے جانتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم میں تقسیم ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی نے اپنی راہیں جدا کی تھیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کچھ ایسی شرائط رکھ دی تھیں پیپلز پارٹی کے سامنے جس کے بعد پیپلز پارٹی کو اپنی راہیں جدا کرنی پڑیں، تو اس صورتحال میں پکا تاثر یہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ریلیف مل رہا ہے اس چیز کے بدلے کہ پی ڈی ایم تقسیم ہو رہی ہے، اور جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے پیپلز پارٹی اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنے بڑے سالڈ آرگومنٹس تھے کہ وہ اس نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں، سندھ میں ان کی حکومت ہے، تو وہ اس حد تک نہیں جانا چاہتے تھے جس حد تک جے یو آئی جو کہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ سے باہر ہیں، یا میاں نواز شریف جو کہ اس وقت اس پورے نظام کا عملی طور پر خود حصہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پی ڈی ایم میں میاں نواز شریف کی شرائط پر آگے نہیں بڑھے گی۔ اب اس پوری صورتحال میں جب وزیر اعظم عمران خان آصف علی زرداری کو نااہل دیکھنا چاہتے ہیں، بلاول بھٹو کو اگلے الیکشن سے پہلے نااہل دیکھنا چاہتے ہیں، تو چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ خود بلاول ہاؤس پہنچے ایک ایسی صورتحال میں جب تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی کمٹمنٹ کوئی پورا کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کو ریلیف دینے کے حوالے سے، ان کی قیادت کو ریلیف دینے کے حوالے سے، تو چودھری پرویز الہی پہنچے بلاول ہاؤس لاہور، اور انہوں نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی، بہت ہی اہم نوعیت کی، بڑی یہ طویل ملاقات تھی، اور ظاہر ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں، اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی پہلے یہ تجویز کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ چودھری پرویز الہی اپنے دور میں بہت زبردست منتظم رہے پنجاب کے، اور ان کا کمپیریزن جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی یہ تجویز بار بار آتی رہی کہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں
چودھری پرویز الہی نے جو ملاقات کی آصف علی زرداری سے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری اس سے پہلے یہ تجویز دے چکے تھے کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے، اور وہ یہ تاثر بھی دے چکے تھے کہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے انہیں طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہے۔ تو اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ ایک طرف چودھری پرویز الہی جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، طاقتور حلقوں کے بھی پسندیدہ امیدوار ہیں، دوسری جانب آصف علی زرداری کا وہ بیان کہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ملاقات بہت ہی پراسرار اور بہت ہی معنی خیز تھی۔ بہرحال اب اس پوری صورتحال میں جب شہباز شریف بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور انہوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں بڑی مخصوص نوعیت کی ملاقاتیں بھی کیں، جن کے بارے میں خود حکومت نے بتایا، اور حکومت نے یہ پول کھولے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی یہ الزام جو ہے یہ خود حکومتی وزیروں نے لگایا، اور بڑا حیران کن تھا کہ کیمروں کے سامنے انہوں نے اس طرح کے الفاظ بولے۔ اور جاننے والے جانتے ہیں کہ شہباز شریف ایک ایسی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس کے نتیجے میں ایک تو 2023 کا الیکشن وہ مسلم لیگ نون کے لیے آسان بنائیں، اور دوسری جانب میاں نواز شریف کی واپسی کی راہ بھی ہموار کریں ان کیس 2023 کا الیکشن اگر نون لیگ جیت جاتی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں اسلام آباد میں یہ اطلاعات گردش کر رہی تھیں کہ شہباز شریف جس قسم کی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے جو بنیادی نکات تھے ان میں ایک میاں نواز شریف کی واپسی کے فارمولے پر بھی کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی، کیونکہ میاں نواز شریف کا خیال تھا کہ اگر وہ عملی طور پر سیاست سے آؤٹ ہو گئے اور مسلم لیگ نون اگر شہباز شریف نہیں چلانی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی سچویشن مریم نواز یا میاں نواز شریف کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اس پوری صورتحال میں اسلام آباد میں اطلاعات کچھ ہلکے یہ دے رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے بھی اس ڈیل کے تحت کوئی نہ کوئی فارمولہ جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ اب اس پورے پس منظر میں مریم نواز جب عدالت میں پیش ہوئی ہیں اسلام آباد میں، تو ان سے اسی بارے میں یعنی میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق جو اطلاعات ہیں اس بارے میں ان سے کچھ سوالات کیے گئے۔ پہلے تو ان سے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اور کیبنٹ کی جانب سے یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ ملک کی شاہراہیں اور ایئرپورٹس کو گروی رکھ کر بانڈز جاری کیے جائیں گے، سکوک بانڈز، تو اس سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے منصوبے تو میاں نواز شریف نے مکمل کیے تھے، اور یہ وہی منصوبے ہیں جن پر وزیراعظم عمران خان پہلے تنقید کرتے تھے کہ ان منصوبوں سے ملک ترقی نہیں کرتا، تو پھر اب انہی منصوبوں کو گروی رکھ کر وزیراعظم عمران خان کس طرح سے قرضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ان سے میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ اطلاعات جو ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق جو گردش کر رہی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے، تو اس پر مریم نواز نے بڑا معنی خیز جواب دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالتیں یہ یقینی بنائیں کہ میاں نواز شریف کے کیسز کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا، انصاف پر ہوگا، تو پھر میں آج شام کی فلائٹ سے ہی میاں نواز شریف کو واپس بلا سکتی ہوں۔ اور ان کا جو انداز تھا وہ بڑا معنی خیز قسم کا تھا۔ اس پوری ٹاک میں ان کا جو تنقید کا رخ تھا وہ بھی پنڈی کی جانب یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب نہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان کی جانب بھی تھا، جس کے بعد کچھ ہلکے وزیراعظم مریم نواز کے اس معنی خیز جواب میں سے بہت سی خبریں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ شہباز شریف جس قسم کی ڈیل کر رہے ہیں اس میں اگلے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف کی واپسی کی راہ یقیناً ہموار ہو سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔